बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का केस गुज़श्ता दिन जो गुजर चुका जी, उसमें वो हुआ जी मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के अंदर, मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ पर क्या कुछ हुआ, तमाम तफसीलात आपके पास पहुँच चुकी हैं। अब मैं मज़ीद उसको डिस्कस करूँ वो अच्छी बात नहीं है। आज के दिन जनाब 11 बजे मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट जो है उस पर फैसला देगी। लेकिन जो कुछ वहाँ पर हुआ जी, वो अमजद परवेज साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन साहब के वकील थे। वो चाह रहे थे जी कि अब एक नया कट्टा खोला जाए। जिस तरह वो गुज़श्ता दिन उन्होंने वो टाइम मांगने की 14 दिन का टाइम मांगने की कोशिश की, आज उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाने की कोशिश की। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जो है वो आज पेश नहीं हुए, वो तकरीबन केस से अलहदा हो गए हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब ने कल भी दलाइल दिए थे, आज भी उन्होंने ज़बरदस्त दलाइल दिए। देने के बाद जनाब मजबूर किया जस्टिस आमर फारूक साहब को जी कि वो बात को तस्लीम करें कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती। वो 3 चीज़ें थी, एक तो टाइम बार्ड था कि ये जो केस ही गलत बना, दूसरा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, उसकी वजह से वो उनको आमर फारूक साहब को ये बात माननी पड़ी। तीसरी बात जो है वो ये थी कि इमरान खान साहब का हक दिफा जो है वो कैंसिल किया गया और ज़बरदस्ती फैसला सुनाया गया। फिर जस्टिस आमर फारूक साहब जो है वो मजबूर हुए और इसके साथ साथ अपना जहांगीरी साहब जो है वो जनाब साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जनाब दलाइल सुने ख्वाजा कह रहा हूँ जी लतीफ़ खोसा साहब के, और इसके अलावा दूसरे वकला जो साथ जो पूरी टीम गई हुई थी उनके। और अमजद परवेज साहब से चंद एक सवालात किए गए, फिर वो उनको पास जवाब ना था, वो माने। उन्होंने फिर मजाकन ये बात कही कि हाँ जी लतीफ़ खोसा साहब तो वो हैं जो मेरी शादी में भी आए थे और मेरे शादी के जो गवाह हैं जब निकाह हुआ था तो वो लतीफ़ खोसा साहब हैं। बहरहाल के जी लतीफ़ खोसा साहब ने ठोस दलाइल मुदल्लल दलाइल देने के बाद जस्टिस आमर फारूक साहब को ये कायल किया कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो है उनके फैसले में झोल थी। वो किस वजह से थी, वो क्यों थी, ये एक अलग सवाल है जी। उस पर फिर जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा जी कि उसकी इस्लाह का मौका देना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि कैसी इस्लाह, एक उम्मत मुसलमा का लीडर, 80% आबादी का एक लीडर, वो 15 दिन के करीब हो गए जी वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने कोई जुर्म भी नहीं किया। सदर पाकिस्तान के जो नया उन्होंने ये अपना जो सजाएं माफ़ की हैं उसमें 6 माह की सज़ा तो वैसे ही इमरान खान साहब की कम होगी। और ये फिर जनाब आखिरकार फैसला ना दिया गया। फैसला जो आज चंद मिनटों का फैसला था, जब उन्होंने ये बातें तस्लीम कर ली कि ये टाइम बार्ड है, और इसके अलावा जनाब इसमें ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने बगैर जो ख्वाजा हारिस साहब को सुने हुए हक दफा जो इनका कैंसिल किया, वो कुछ और एविडेंसेस थी जो इमरान खान साहब चाहते थे वो पेश करना चाहते थे। को जो इमरान खान साहब के वो जो लीगल मैटर जो है वो उनके जो चेक्स वगैरह और ये जो भी मामलात हैं जो उनकी प्रॉपर्टी के मामलात को हैंडल करती है टीम, वो जनाब उनको पेश ना किया गया। यानी उसमें हक दिफा वही आ गया ना जी, जो गवाह ने इमरान खान साहब ने कहा था मेरे 5 गवाह हैं जी जो इसके मतलब जिन्होंने ये फार्म भरे हैं टैक्स गोशवारे जो है, तो वो जनाब उनको भी ना सुना गया, वो भी ख़त्म कर दिया। मकसद ये कि सारा बात जो है वो ज़ाहिर हो गई कि हुमायूं दिलावर साहब का फैसला जो है, मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता जी, लेकिन ना मैं उसको कुछ कह सकता, मौजूदा अदलिया का मामला है, आप खुद समझदार हैं जी। बहरहाल के जी फिर जस्टिस आमर फारूक साहब ने डिले किया। क्यों? मौजूद सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 11 बजे अपना 2 बजे केस शुरू कर दिया था। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम मौजूद भी थी, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब फौरी तौर पर वहां से शिफ्ट हुए। उन्होंने कहा जी फैसला दें ना दें, अब मैं जा रहा हूं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद जनाब उन्होंने जो सूरत हाल सारी वो दोबारा बयान की। जो कुछ मौजूद हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो भी उन्होंने बयान किया। और उसके अलावा जनाब वहां पर वो जो कल वाली बात थी, वो जो लतीफ़ खोसा साहब ने बयान की थी कि इमरान खान साहब को किस हाल के अंदर जेल के अंदर रखा गया है, कल लतीफ़ खोसा साहब मिलने गए थे। फिर आज उन्होंने वो बात भी की कि जब मैं अपने क्लाइंट से मिलने गया हूं तो एक बंदा जो है वो वहां पर मुसल्लत होकर बैठ गया, वो हमारी बातें सुन रहा था। अब उसके अंदर ये इजाजत नहीं है कि कोई दूसरा बंदा जो मुदाखलत करे।
میاں بیوی بھی اگر ملے تو ان کی بھی علیحدگی کا موقع ملتا ہے. یہ قانون ہے پاکستان کا. جو قید کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ریلیف ہوتا ہے کہ اگر بیوی وہاں پر ملنے گئی ہے تو وہ تمام پردے داری کے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں اس قیدی کو جو یا وہ آدمی جو جیل کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں زرداری صاحب کے متعلق بھی کی. میں نہیں کرتا. اب آپ سمجھدار ہیں جی. بہرحال کہ وہاں پر پھر معزز سپریم کورٹ نے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آیا وہ ڈیلے کیا گیا. آج 11 بجے اس کی وہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. معزز سپریم کورٹ جناب آج اپنا جو ہے وہ منڈے والے دن جناب وہ اس پر ہیئرنگ کریں گے اور یہ فیصلہ امید ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں آ جائے گا. دوسری طرف جو جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ میں انسداد دہشت گردی کے, انہوں نے 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کے خلاف جناب وہ تفتیش کے لیے جو آرڈر کر دیے ہیں وہ عمران خان صاحب پہلے ہی اس میں پیش ہوئے تھے جس میں وہ ان کے اوپر ایک FIR اور درج ہو گئی تھی کہ JIT کی ٹیم کو ڈرایا دھمکایا گیا. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن اس پر ابھی کارروائی نہیں ہوئی. اس کو خاموش رکھا گیا. کیا حالات عمران خان صاحب کے بدلیں گے؟ جیسے میں نے کل ایک ویڈیو میں کل ویڈیو کے اینڈ پہ ایک ذکر کیا تھا وہ میں اب دوبارہ کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کا ایک دوست آ رہا جی 25 تاریخ کو. اب وہ اگلے مہینے کی 25 کو آ رہے ہیں. انہوں نے انڈیا جانا ہے, وہاں سے واپسی پر آنا ہے یا پہلے ہو کر جائیں گے. 6 گھنٹے کا سٹے ہے جی. وہ اسلام آباد آئیں گے. وہ ایک کی پوائنٹ ہے جی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جی عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو کچھ باتیں عیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو جن کو پہلے وہ سپورٹ کر رہے تھے اس سے تھوڑا سا بیک فٹ پر آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن ابھی بات کنفرم نہیں ہے. میں یہ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان کو کچھ چند باتیں جو ہیں وہ کو معلوم ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملات کچھ اور طرح ہینڈل کیے گئے. ہو سکتا جی 9 مئی والا کیس جو ہے جو عمران خان صاحب کے گلے میں فٹ کیا جا رہا آنے والے دنوں کے اندر ان کے گلے کے اندر فٹ ہوتا ہوا نظر آئے. یہ ایک میری پریڈکشن ہے. کیوں جو حالات کچھ چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اب جو اس ویڈیو کے اندر میں اہم بات کروں گا, ایک تو صدر پاکستان صاحب نے جو الیکشن کمیشن صاحب کو خط لکھا تھا اس کا جناب جواب الیکشن کمیشن صاحب نے اس طریقے سے فرمایا. جناب ان کو فرمایا ہی کہنا چاہیے نا کہ وہ توہین الیکشن کمیشن بھی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے فرمایا جناب نے جس طرح معزز جج صاحبان عدلیہ کے ہیں جی اسی طرح وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے جی, ادارے کے سربراہ ہیں جی. اور توہین جو الیکشن کمیشن بھی ہو جاتی, توہین زرداری صاحب بھی ہو جاتی, توہین جناب بلاول بھی ہو جاتی ہے. یہ دیکھ سوچ کر بات کرنی چاہیے. اب آج کل کا حالات جو ہیں اسی طرح کے. انہوں نے صدر صاحب نے خط لکھا کہ جناب نگران حکومت آ گئی, اب الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر کرانے کی وہ جو میرے اوپر آئینی ذمہ داری وہ میں پوری کروں. تو الیکشن کمیشن صاحب نے اس کے اوپر فرمایا جی کہ ایکٹ میں تبدیلی ہوگی, آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی, ایکٹ تبدیل کیا گیا. اس ایکٹ کے تحت جناب اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جناب ہمیں مشورہ دیں, ہم اپنی صلاح مشورے سے جناب کر لیں گے. ملنے میں کوئی حرج نہیں, میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں, آپ کا احترام بھی کرتا ہوں, آپ کرائے کے صدر ہیں. ویسے کیوں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق, اس لیے مجھے میں نہیں ملنا پسند کرتا. کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا تحفظات جناب محترم الیکشن کمیشن صاحب پر ہے. الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ میری یہ توہین کرتے ہیں. جس طرح فواد چودھری صاحب, اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب پر کیس ہے. بہرحال کہ دوسری طرف الیکشن کمیشن صاحب نے جناب خط لکھ دیے عمران خان صاحب کو جی کہ ملے مجھ سے, کیا وہ جیل والے جو ہے ملنے دیں گے یا نہیں ملنے دیں گے. باقی جماعتوں کے لوگوں کو بھی انہوں نے خط ارسال فرما دی ہے. محبت نامے جو ہے زرداری صاحب کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, انہوں نے 2 4 5 دن یا یعنی اگلے ہفتے کے اندر کسی دن بھی وہ ملاقات کریں گے. وہ اپنی باتیں بتائیں گے کہ اس طرح سے الیکشن کرانا ہے, یہاں سے ایسے کرنا ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کنوے کر دیا جناب بذریعہ لیٹر جناب لکھ کر یہ بات کر دی ہے کہ جناب میرے اب شہباز شریف صاحب تو گئے ہوئے جی بھائی کو ملنے لندن. اب کیا وہ لندن سے فون پر بات کریں گے یا اسکائپ پر بات کریں گے یا جناب وہ آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ ملے گا. بہرحال کہ جی عمران خان صاحب جن کو مائنس کر رہے ہیں آخر کار ان کو بلانا پڑ گیا الیکشن کمیشن صاحب. لیکن یہاں جو سب سے اہم باتیں ہیں وہ 2 باتیں ہیں جی. ایک بات تو میڈیا پر آ چکی ہے وہ سورسز کے ذریعے, تو وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہیں ایمبیسڈر پاکستان کے اندر امریکہ کے, یعنی ان کو سفارتکار کہہ لیں,
جس طرح اسد مجید صاحب امریکہ کے اندر تھے، اسی طرح ڈونلڈ بلوم صاحب، ایک وہ ڈونلڈ لو ہے نا جو جنہوں نے سائفر والا کے ساتھ چھیڑا تھا، یہ ڈونلڈ بلوم ہے. ان کی ڈیوٹی ان ملکوں میں لگائی جاتی ہے جہاں امریکہ رجیم چینج کرتا ہے، یا پہلے کرتا ہے یا پھر بعد میں ان کو نامزد کیا جاتا ہے. ان کا تجربہ ہے جی کہ کس ملک کی رجیم چینج کس طریقے سے کرنی ہے اور کس طریقے سے اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو ہینڈل کرنا ہے، یہ ان کا تجربہ ہے. وہ جناب صدر پاکستان سے الیکشن کمشنر صاحب محترم جناب راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ نہیں ملے، لیکن جو اپنا اللہ پاک آپ کو زندگی دے وہ جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی جی. اب وہ کیا بتانے گئے کہ الیکشن صاف شفاف کرائے جائیں، کیا وہ بتانے گئے کہ عمران خان صاحب جن کی مقبولیت زیادہ ان کو آنے دیا جائے، کیا وہ بتانے گئے کہ بلاول ہمارا بیٹا ہے جی اور جب سے وہ وزیر خارجہ بنا وہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ دادا ابو کے پاس بائیڈن صاحب کے پاس ان کو آنے دیا جائے، یا نواز شریف صاحب کے جو ہیں ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کیا جائے، یا جناب جو ہے ان کی بیٹی ہے ان کو وزیر اعظم بنایا جائے کہ بھائی صاحب نے تو باری لے لی ہے. اب جناب یہ ساری چیزیں، یا ہو سکتا ہے جی عوام کا درد اتنا جاگ گیا ہو کہ عوام تڑپ رہی ہے کہ پنجاب کے پی کے الیکشن نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانے گئے ہوں گے جی، صلاح مشورہ کرنے گئے ہوں گے. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ امریکہ جس بادشاہ کی تعریف کر دے سمجھو اس کی کہانی ختم. جس وزیر اعظم کو کہے جی یہ بہت اچھا وزیر اعظم ہے سمجھو وہ ملک کا وزیر اعظم اس کا تختہ الٹا گیا. اور جس ملک کی تعریف کر دی جائے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہے فلاں ہے یہ ہے، یہ جو تعریفیں کر دی جائیں تو امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر کوحرام نازل ہو جاتا ہے. وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جس طرح عراق کے اندر ہوا، شام کے اندر ہوا، لیبیا کے اندر ہوا، جس طرح پاکستان کے اندر ہوا جی. پاکستان ایک چلتا پھرتا پاکستان جس کے بینک کے اندر 16.5 ارب ڈالر تھے، آج ہم جناب 1 روپے کو ترس رہے ہیں. بہرحال کہ جی یہ سے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. جو ایک بات ذرائع کے مطابق اور سبھی کاظمی صاحب نے اپنے وی لاگ کے اندر شیئر کی ہے، ذرائع کے مطابق سے مختلف سورسز سے خبر آ رہی ہے، کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن نواز شریف صاحب جو دبئی، سعودی عرب، جرمنی کا دورہ کرنے کے بعد جناب اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں لندن، وہاں پر جا کر جناب ان کی ملاقات ہوئی ہے کس سے جناب؟ ایک اس ملک کے اپنا سینیٹر کی وائف سے جس ملک کے متعلق عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور پاکستان کے پاسپورٹ پر اس ملک میں سفر کرنا منع ہے. اب آپ میری بات سمجھ گئے. نواز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کے گروپ کے حصہ ہیں اور جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہودی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور عمران خان صاحب پر کو لا دین اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جس نے قرآن پاک بھی انگریزی ترجمے کے ساتھ جیل کے اندر ختم کیا، اسلامی کتابیں بھی پڑھی اور بہت کچھ اس نے جیل کے اندر کیا ہے، اب کتاب بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جناب ہوئی ہیں. لیکن اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیوں ملے. جب آپ کو یاد ہوگا جب رجیم چینج ہوا تھا اس وقت حمداللہ وہ جو ادھر وہ حمداللہ محب جس کو بولتے ہیں وہ افغانستان کا، جس نے پاکستان کو گالیاں دی تھی، پاکستان کی آرمی کو گالیاں دی تھی، پاکستان کے مطلب غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے ساتھ ملاقات کی تھی. پھر اس کے علاوہ اور ممالک کے سفرا اور دیگر جو مہمان ہیں نا گرامی وہاں ملنے گئے ہیں، اس میں بہت سارے ممالک تھے وہ ملنے گئے. پھر اس کے بعد آپ کو چاند نکلتا ہوا نظر آیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. اب یہ جو اپنا سینیٹر ہیں یا ان کی پارٹی کے رکن ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، ان کی لابنگ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بڑی سٹرونگ ہے. اور ان کی وائف کا نواز شریف صاحب سے ملنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے جی. کس لیے ملے ہیں، کیوں ملے ہیں، یہ آپ اب اس سے آگے اندازہ آپ کو خود کر لیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی. اور دوسری طرف ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کو کیوں لمبا کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر 12% مہنگائی تھی تو لوگ اس وقت چلا رہے تھے کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. میڈیا نے شور کیا. اب اتنی مہنگائی کے بعد میڈیا خاموش، ان کے ایم این اے ایم پی اے خاموش. یہ مطلب کہ بیانیہ کیا ہے جی، ہم نے سیاست قربان کر دی جناب ملک بچانے کی خاطر. اور جتنا پاکستان کی عوام کو رگیدا گیا اس مہنگائی کے دور کے اندر، جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا گیا، جو پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ کیا گیا، جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا، جو پاکستان کے صنعت کاروں کے ساتھ کیا گیا، جو سٹاک مارکیٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو پاکستان کے ساتھ خارجہ معاہد پر ہوا، یہ ساری باتیں ایک ناکامی کا ایک دیباچہ ہے جی، جس کو کتابچہ کہہ لیں.
اور وہ کتاب جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہے لندن چلے گئے. جو ان کے باقی وزراء ہیں جو بڑے قابل تھے، جن کو انجن باندھنے کا، گاڑی کا انجن باندھنے کا 35 36 سال کا تجربہ تھا، وہ جناب فیل ہو گئے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب جو نگران حکومت ہے وہ مہنگائی کرتی جا رہی ہے جی. اب یہ 1 تاریخ کو سنا ہے جی کہ پیٹرول مزید مہنگا کیا جا رہا ہے، کہ بجلی بھی 5 روپے کچھ پیسے مہنگی کر دی گئی ہے، گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ اتنی مہنگائی کرتے جائیں گے، عوام کی چیخیں نکلتی آئیں گی. جس طرح آزاد کشمیر اور میرپور خاص کے اندر لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کے اوپر تلملا اٹھے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب درد اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ کہیں گے اس نسور کو کاٹو مہنگائی کو، تو پھر مسیحا نظر آئیں گے جی وہ لوگ جو اس وقت لندن کے اندر ہیں. پھر آ کر وہ ایک بیانیہ بنائیں گے کہ پہلے عمران خان نے اس ملک کو تباہ کیا، پھر ان نگران حکومتوں نے تباہ کیا، اور اب نواز شریف لازم المظلوم ہو گئے، یا پی ڈی ایم گروپ جو ہے وہ لازم المظلوم ہو گیا. لوگ کہیں گے جی ہاں جی واقعی یہ بات صحیح ہے. میرے جیسے احمق لوگ بہت سارے دنیا کے اندر موجود ہیں. کچھ 5,000 روپے بکیں گے، کچھ 10,000 روپے پہ بکیں گے، کچھ آٹے کی بوری پر بکیں گے، کچھ گھی کے ڈبے پہ بکیں گے. کہیں گے نہیں ان سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارے مجبور تھے. عمران خان نے پہلی غلطی کی، اور دوسری جو ہے وہ جن لوگوں کا فیصلہ ہے انہوں نے غلطی کر کے جناب پاکستان کے اندر یہ مہنگائی جو اتنی کی ہے یہ کی ہے. اس میں سے نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے جناب عوام کو بہلانے کی کوشش کریں گے. یہ کھیل اس وجہ سے نگران حکومت کو لمبا کرنا کہ عمران کا بھوت اترے، عمران کا جو مقبولیت جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے وہ کم ہو، اور ہمیں تھوڑا سا سپیس ملے. یہ کمپنی جو ہے جس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو کی ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی. ہر محاذ پر یہ فیل ہوتی جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ مندی میں جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے روز بروز، پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے، باقی کھانے پینے والی چیزیں آٹومیٹکلی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب اچھے لگیں گے. یہ پری پلان ایک پروسیجر ہے، لیکن اللہ کو فیصلہ کیا منظور ہے اس کے متعلق میں زیادہ بات نہیں کرتا، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اللہ حافظ جی، پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جی.